मैं कई साल बाद वतन लौटा। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर दिल हलक में आ गया। मेरा बूढ़ा बाप सख्त गर्मी और धूप में नीचे फर्श पे बैठा था और भाई भाभी अंदर एसी में। मैं अब्बा को अपने साथ ले आया और किराए के मकान में रहने लगा। एक हफ्ता ही गुजरा था कि अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए और जाते हुए मुझे एक ख़त थमा गए। भाई और भाभी इस ख़त के लिए मुझे मारने पीटने लगे कि ये ख़त हमारे हवाले कर दो। मगर मैंने जैसे ही वो ख़त पढ़ा, मेरे होशो हवास गुम हो गए, क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी थी। शायद मेरे अंदर जान बाकी नहीं थी, लेकिन वो कागज़ का टुकड़ा मैंने अपनी मुट्ठी में भेज रखा था। मगर फिर कुछ लोग मेरी मदद को पहुंच गए और मुझे अस्पताल ले गए। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने वो कागज़ का टुकड़ा खोल के पढ़ना शुरू किया और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि इसमें लिखा था कि अब मेरा नाम शहरोज़ है और मेरे बड़े भाई का नाम फ़ेरोज़ था। हम लोग दो ही भाई थे। माँ इस दुनिया से चली गई थी। 5 साल हो गए थे और भाई की शादी को भी 2 साल हो गए थे। बाबा बहुत अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन अब रिटायर हो गए थे। घर में बड़े भाई को कमाना पड़ता था और वो अक्सर मुझे पानी देता था कि तू भी अब कुछ कर ले। जब भी कि अभी मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी और जब वो मेरी उम्र का था तो वो कुछ भी नहीं करता था, लेकिन अब वो मुझे ताने देता था। मैंने बाबा से कहा कि मेरी कहीं नौकरी लगवा दे। पापा ने कहा कि बेटा, ये नौकरी तो तेरे बड़े भाई के लिए ढूंढी है, बाहर के मुल्क जाकर करने वाली नौकरी है। लेकिन अब वो कह रहा है कि मैंने बाहर के मुल्क नहीं जाना, क्योंकि मेरी बीवी मुझे जाने नहीं दे रही और तेरी उम्र कम है तो मैं भेज नहीं सकता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं बाबा, मैं जाऊँगा। वैसे भी मैं जहाँ नौकरी करूँगा तो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाऊँगा। बाबा ने कहा तूने इतने पैसों का क्या करना है? मैंने कहा बस मैं आपको अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। आपने सारी ज़िंदगी काम किया है, इसीलिए मैं ज़्यादा पैसों वाली नौकरी करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा एक दफ़ा तेरे भाई से पूछने दे। भाई से पूछा। भाई ने यही कहा, मेरी तो बीवी मुझे जाने नहीं देती और मैं खुद भी नहीं चाहता। छोटे को भेज दो। इसने इस दफ़ा भी एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि मेरी उम्र कम है, लेकिन मैं तो खुद जाना चाहता था। इसलिए बाबा से फ़ौरन हाँ कह दिया और कहा ठीक है बाबा। बाबा ने बड़े भाई से कहा कि तुम में से भी इसके पीछे ही पड़े रहते और बार बार कहते रहते थे कि वो कोई काम नहीं करता, इसलिए अच्छा है कि वो चला जाएगा। जब मैं परदेस आया तो मुझे पता चला परदेस आना सिर्फ आसान है और जहाँ पे रहना कितना मुश्किल है। ये कोई आम बात नहीं थी, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, क्योंकि माँ भी नहीं थी और भाई भी हर टाइम ताना देता रहता था और बाबा भी बीमार थे। इसलिए मैं इनको ज़्यादा परेशान नहीं करना था। मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। मैंने सबसे पहले शहर की गलियों में कदम रखा तो हर तरफ अजीब शोर और लोगों की हलचल थी। ज़बान भी मेरी नहीं थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दिन भर मुख्तलिफ दुकानों और दफातर में नौकरी के बारे में मालूमात लेनी शुरू की। कई लोगों से पूछा। किसी ने कहा कि जहाँ नौकरी नहीं मिलती, किसी ने कहा कि तुम्हें बड़े दफ्तर जाना होगा। मैंने थकन के बावजूद हिम्मत जारी रखी। शाम को एक छोटे रेस्टोरेंट में मुझे काम मिल गया। काम के दौरान मैंने बावर्ची और दूसरों से सीखना शुरू किया। शुरू में सब कुछ मुश्किल लगता था, लेकिन मैंने मुसलसल मेहनत की। रात देर तक काम करता, सुबह दिन में जल्दी उठ जाता। मैंने अपने आप को थकन के बावजूद सीखने पर मजबूर किया। मैंने अपनी गलतियों को बार बार दुरुस्त किया और मालिकान की तारीफ हासिल की। रोज़ाना नए चैलेंजेस आते, लेकिन मैं हौसला नहीं हारता था। एक दिन मालिक ने कहा तुम्हारी मेहनत काबिल तारीफ है, हम तुम्हें बेहतर पोजीशन दे रहे हैं। मैं दिल से खुश हुआ और सोचा कि अब मैं बाबा और भाई के लिए बेहतर ज़िंदगी ला सकूँगा। मैंने कमरे में बैठ के सोचा कि अब जो भी मुश्किलात आएंगी, मैं इनसे खौफज़दा नहीं होऊंगा। मैंने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का अज़म कर लिया। यूँ दिन गुजरते गए और मैं मेहनत के साथ आगे बढ़ता रहा। मेरा एक दोस्त कहता था कि इंसान सब कुछ हो, लेकिन घर का छोटा बेटा ना हो। मुझे इसकी ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि ऐसा क्यों कहता है, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि छोटा बेटा हो या छोटा वर्कर हो, इस पर ही ज़्यादा बोझ डाला जाता है। बाहर के मुल्क में जिस डेरे पे हम लोग रहते थे, वहाँ पर मेरे जैसे और भी लोग थे, लेकिन वो सब उम्र में बड़े थे। अपने अपने घर का बोझ उठाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ पर मैं छोटा सा, इसलिए मुझे ज़्यादा काम बताया दिया जाता था और मुश्किल काम मेरे लिए छोड़ दिए जाते थे। आसान काम वो लोग खुद कर लेते थे। मुझे लगता था कि ये सारे ही बुरे हैं,
لیکن پردیسیوں کے غم کا احساس ضرور رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ میری مدد بھی کر دیا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اتنی سی عمر میں پردیس آنے کی کیا ضرورت تھی، کوئی بڑی وجہ ہے کیا؟ میں نے کہا کہ بڑی وجہ نہیں ہے، بس میرے خواب بڑے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تمہارے خواب پورے کرے۔ بابا کی بہت یاد آتی تھی، لیکن میں کبھی ان کو یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے یاد آ رہی ہے۔ اللہ اللہ کر کے میرے دن گزر رہے تھے۔ ابھی سے ایسا لگتا تھا کہ واپس گاؤں چلا جاؤں گا، لیکن پھر ایک بات ہے، جو 2-3 مہینے گزر گئے تو میرے اندر تھوڑی ہمت آ گئی اور صبر آ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیا کہ جہاں رہنا ہے اور محنت کرنا ضروری ہے۔ سب کچھ آسان نہیں ہوتا۔ میں نے روزانہ کے معاملات میں خود کو مصروف رکھا، نوکری میں زیادہ دیر کام کیا اور دن کے بعد رات دیر تک اضافی محنت کرنے لگا۔ میں نے سیکھا کہ اگر میں وقت کا درست استعمال کروں گا تو جلدی کامیابی ملے گی۔ گھر سے بھائی کی کال آئی تو انہوں نے عجیب ہی بات کر دی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تم چاچو بننے والے ہو۔ میں نے کہا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا خوشی کی بات تو ہے، لیکن فکر کی بھی ہے۔ اب میری بیوی کے خرچے بڑھ گئے ہیں، کل کو میری اولاد ہوگی، اس کے خرچے ہوں گے۔ میں بابا کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ بابا کے جتنے بھی خرچے ہیں نا، وہ تم نے بھیجے کرنے ہیں۔ مجھے ان کی یہ بات نہایت سراسر خود غرضی پر مبنی لگی، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اٹھا لیا کروں گا، اپنے باپ کے خرچے کو ہی مسئلہ نہیں، میں بابا کے لیے تو یہاں پہ آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر میں اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیتا ہوں تو میرے اکاؤنٹ نمبر پر پیسے بھیج دیا کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں ہر مہینے بابا کے لیے معقول رقم بھیج دیا کرتا تھا اور کبھی کبھی ان سے بات بھی کرتا تھا، کبھی ویڈیو کال کرتا۔ وہی پرانے کپڑے پہنے ہوتے، موسم بدلا بھی تو انہوں نے نئی شال تک نہیں لی۔ میں نے کہا میں پیسے بھیجتا ہوں، پھر بھی آپ شاپنگ نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے بیٹا، تیری محنت کی کمائی ہے نا، اسی لیے میں دھیان سے خرچ کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے کمائی کی ہے، لیکن یہ تو آپ کے لیے نہ خرچ نہ کرے۔ وہ چپ ہو جاتے تھے۔ مردوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے لیے شاپنگ کرتے ہوئے انہیں عجیب سا لگتا ہے۔ یہ ان مردوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے خاندان کے بارے میں سوچنے والے ہوتے ہیں، ورنہ کچھ مرد تو اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ اپنی شاپنگ پوری کرتے ہیں اور گھر والوں کو نہیں دیکھتے۔ میں خوش تھا کہ اپنے بابا کے لیے پیسے بھیجتا ہوں، وہ اپنی دوائیں لیتے ہوں گے، اپنے لیے فروٹ لیتے ہوں گے۔ آخر ان کو شوگر تھی اور شوگر کے مریض کو بار بار بھوک لگتی ہے اور اس میں چیزیں بھی دیکھ بھال کی کھانی ہوتی ہیں۔ میں مطمئن تھا یہاں پر جو لوگ تھے وہ بھی مجھے سمجھاتے تھے کہ صحیح ٹائم پر آئے، اور لوگ شادی کے بعد آتے ہیں تو پھر بیوی بچوں کو چھوڑتے ہوئے بڑا برا لگتا ہے۔ ابھی تو تمہاری شادی ہونے میں 7-8 سال ہیں، تب تک تم اتنے پیسے کما لینا کہ واپس جا کے کوئی اچھا سا کاروبار بنا لینا، پھر بیوی کو بھی چھوڑ کے نہیں آنا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے مجھے، اور اب یہ مشورہ ہی میری ہمت بھی تھا اور میرا فیصلہ بھی اور خواب بھی۔ مجھے یہی کرنا تھا۔ میں صرف بابا کے لیے پیسے بھیجا کرتا تھا۔ میں بھی جوان ہوں، مجھے بھی غصہ آ گیا کہ بھائی نے بابا کی ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی۔ مجھے بابا کی ذمہ داری سے مسئلہ نہیں تھا، لیکن بھائی کی خود غرضی سے تھا، اسی لیے میں صرف بابا کے لیے ہی پیسے بھیجا کرتا تھا۔ بھائی نے بتایا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو میں نے اس کے لیے بھی کچھ سامان اور پیسے بھیجے، لیکن اس کے علاوہ بھائی یا بھابھی کے لیے میں نے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجتا تھا۔ ہر مہینے مجھے بھائی کہتا تھا بابا کی طبیعت خراب تھی، اسپتال لے جانا پڑا، اور سرکاری اسپتال میں تو لے کے جا نہیں سکتے، بوڑھے بندے کو تو بہت خواری اٹھانی پڑتی ہے، اسی لیے پرائیویٹ اسپتال میں لے گیا تھا۔ ایک رات کے انہوں نے اتنے پیسے لے لیے، کچھ پیسے ایکسٹرا بھیج دینا، میں بھیج دیا کرتا تھا۔ بابا سے بات بھی نہیں ہوتی تھی صحیح سے، بات ہوتی تو وہ بس سیدھی سیدھی باتیں کرتے تھے، اور ہاں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، ایسا لگتا تھا جیسے ڈر کے بول رہے ہیں۔ عجیب سا ماحول ہوتا تھا۔ میرے دل میں برے برے خیالات آ رہے تھے کہ پتہ نہیں میرے بابا کا ٹھیک سے خیال رکھا بھی جا رہا ہے۔ ہم گرمی کا موسم آ گیا تھا، یہاں پر اتنی گرمی تھی، وہاں بھی گرمی تھی۔ میں نے سوچا اس دفعہ جاؤں گا تو بابا کے کمرے میں اے سی لگوا دوں گا، اسی لیے یہی سوچ کے سرپرائز دینے کے لیے اچانک چلا گیا۔ بہت خوش تھا،
لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سخت گرمی اور دھوپ کے موسم میں جب لو چل رہی تھی تو بابا سامنے برآمدے میں زمین پر بیٹھے تھے۔ نہ وہاں کوئی پنکھا تھا، نہ کوئی سولر والا پنکھا، ہوا بھی بند تھی۔ وہ پسینے میں شرابور ہوئے زمین پر بیٹھے تھے۔ میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بھائی نے اپنے کمرے میں اے سی لگوا لیا تھا جس کا آؤٹر باہر لگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ان کے پاس اتنے پیسے کب آئے؟ انہوں نے اپنے کمرے میں تو اے سی لگوا لیا لیکن بابا کے لیے پنکھا بھی نہیں لگا سکے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے بابا کو ہی اپنے ساتھ لیا اور ایک کرائے کے گھر میں آ گیا۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے لیکن ساتھ ہی رونے بھی لگے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ سب کیا ہے، پر وہ کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ ان کی حالت ہی کچھ بتانے والی نہیں تھی۔ میں ان کو ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ان کو تو شوگر کی گولی تک نہیں کوئی کھلاتا، ان کی حالت تو بہت بری ہے۔ میں ان کی حالت دیکھ رہا تھا، بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ اس آدمی کے لیے تو اس کا بیٹا پیسے بھیجتا تھا، پھر اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ بابا کی حالت ٹھیک تو نہیں تھی۔ کرائے کے گھر میں مجھے کافی ساری چیزیں خریدنی پڑی تھی، لیکن شکر ہے کہ میرے پاس پیسے تھے اور میں ہر چیز کو سہولت طریقے سے سنبھال سکتا تھا۔ میں نے ان سے بڑے دل کے ساتھ پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور آپ نے اتنے دن صبر سے سب کچھ سہ لیا؟ تو وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر دھیرے دھیرے اور تھوڑا اداس لہجے میں کہنے لگے، جب تم پیسے بھیجتے تھے تو دوسرے تیسرے مہینے تمہارے بڑے بھائی نے جان بوجھ کے نوکری چھوڑ دی۔ وہ پورا دن گھر میں بیکار پڑا رہتا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ موج مستی کرتا رہتا تھا، آرام کرتا تھا اور تم جو پیسے بھیجتے تھے اسی سے پورا گھر چلایا جاتا تھا۔ مجھے تو وہ 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا، نہ میری دوائیوں پہ 1 روپیہ لگاتا تھا، نہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا تھا۔ میں ان سب باتوں کو سن کر اور حیرت اور غصے کے ملے جلے احساسات کے ساتھ کھڑا رہا۔ میں نے پوچھا کہ جو مجھے کہتے تھے کہ باپا کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، ایکسٹرا پیسے بھجواؤ، وہ سب کیا تھا؟ تو وہ تھوڑے تلخ لہجے میں کہنے لگے، وہ پیسوں سے اپنی بیوی کے ناز نخرے اٹھا رہا تھا، اپنے کمرے میں اپنی راحت کے لیے ہر قسم کی سہولت لگوائی، اور باہر کا پنکھا خراب ہوا تو وہ بھی ٹھیک نہیں کروایا گیا، اور بابا کے لیے نہ کوئی خیال رکھا گیا، نہ کوئی سہولت فراہم کی گئی۔ یہ سن کے اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا اور حیران ہو گیا کہ میرا اپنا بھائی اتنا زیادہ خود غرض اور صرف اپنی آسانی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے والا ہو سکتا ہے۔ بابا مجھ سے مل کر خوش تو بہت تھے لیکن وہ پہلے جیسے خوش اور مطمئن نہیں لگ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت اب بھی صحیح طرح ٹھیک نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر نے بھی صاف صاف کہا تھا کہ اتنے بوڑھے آدمی کو اس حالت میں چھوڑنا سراسر لاپرواہی ہے۔ پتہ نہیں ان کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگ جائے گا۔ میں وہاں پر ہر روز ذلیل اور مجبور ہوتا رہا، محنت کرتا رہا، خوش ہونے کی کوشش کرتا رہا اور آگے اپنے باپ کا خرچہ اٹھا کے بیٹھا ہوں، لیکن یہ دیکھنا کہ میرا باپ، پیارا باپ، روز بروز اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے، میرے دل کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہاں بات ہوئی جس کا مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا۔ بابا کی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ ایک دن ان کی شوگر خطرناک حد تک بڑھ گئی اور ساتھ میں بلڈ پریشر بھی اوپر آ گیا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میرے ساتھ انہوں نے صرف 1 ہفتہ ہی گزارا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک خط تھما دیا۔ میں نے وہ خط کھول کے بھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ مجھے اس وقت صرف باپ کی حالت اور اس کی دیکھ بھال کا فکر تھا، لیکن وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ جب بھائی کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے فوراً الزام تراشی شروع کر دی کہ اسی نے بابا کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ وہ ہر طرف یہی باتیں کرنا لگا کہ ہمارے گھر تو پہلے بالکل سب کچھ ٹھیک تھا، اچھے حالات میں تھے، ہم آرام سے کھاتے پیتے تھے، آرام کرتے تھے اور کبھی کسی سے کوئی کام نہیں لیا گیا۔ یہ 1 ہفتے کے لیے لے گیا اور اس نے پتہ نہیں بابا کے ساتھ کیا کیا کہ وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ بہت زیادہ دکھ اور تکلیف میں تھا۔ میرے ساتھ جو ہوئی تھی وہ کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہے اور بابا کی صحت اچھی ہو جائے گی، عمر بڑھ جائے گی، وہ خوش رہیں گے کہ میرا بیٹا محنت کر رہا ہے اور اچھا کما رہا ہے۔ لیکن جب میں آیا تو ان کی ایسی حالت تھی کہ وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ایک دن رات کو میرا بھائی اور بھابھی اچانک میرے گھر پر آ گئے۔ میں حیران رہ گیا۔
وہ لوگ اچانک کیوں آئے؟ کیونکہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ ان کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ بابا کو گئے ہوئے اتنے دن ہو گئے تھے، یہ لوگ تو بس قبرستان سے واپس آئے تھے، اب میرے گھر کیوں آ گئے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ بابا نے جو تمہیں خط تھمایا تھا وہ ہمیں دے دو۔ میں نے کہا کہ کون سا خط؟ بھائی نے سخت لہجے میں کہا کہ انجان مت بنو، ہمیں پتہ ہے بابا نے تمہیں نہیں دیا ہوگا وہ خط، کیونکہ تم ہی تھے آخری وقت میں ان کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس بارے میں بات کر رہے ہو، حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خط میرے پاس ہی تھا، لیکن میں نے ابھی تک اس کو کھول کے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے دکھ اور غم کے بوجھ میں پڑا ہوا تھا۔ لیکن اگر یہ لوگ مانگ رہے تھے تو ضرور کوئی اہم بات ہوگی اس خط میں، جسے انہیں نہیں دینا چاہیے تھا۔ مجھے لگا کہ میں انکار کروں گا تو یہ لوگ چلے جائیں گے اور سوچیں گے کہ ہاں میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ لوگ تو میرے سر پر سوار ہو گئے اور بار بار کہنے لگے خط کہاں ہے، خط کہاں ہے؟ میں نے بار بار کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، لیکن میری بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ یقین نہیں کر رہے تھے میری بات پر اور میں بھی گھبرا گیا۔ میری بھابھی نے غصے سے کہا فیروز یہ ایسے نہیں بتائے گا، دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ تو بھائی نے مجھے ایک تھپڑ دے مارا اور کہا خط واپس دے ادھر، ہمیں پتہ ہے تیرے پاس ہے۔ میں نے پھر انکار کیا تو بھائی نے میرے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ بڑا بھائی تھا، اسی لیے میں نے اس کا ہاتھ نہیں روکا، یہاں تک کہ میری حالت بری ہو گئی اور میرے جسم میں سردی اور خوف کا احساس بڑھ گیا۔ اسی وقت میرا ایک دوست اچانک گھر آ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا کیا تم لوگوں نے اس کے ساتھ؟ ایسا کیوں کیا؟ میرا بھائی اور بھابھی ڈر کر وہاں سے چلے گئے کیونکہ میرے دوست نے ویڈیو بنانی شروع کر دی تھی۔ پھر وہی دوست مجھے فوراً اسپتال لے آیا اور کہنے لگا تیرے اپنے بھائی نے تیرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ایسی کون سی قیامت آئی تھی؟ میں نے دل میں سوچ کر اور کہا یہ تو اس خط میں ہی لکھا ہے کہ کون سی قیامت آئی ہے۔ میرا باپ اس دنیا میں چلا گیا، میں ابھی تک اتنے غم میں تھا کہ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ خط ہے کیا، اور میرے بھائی کو صرف اس خط کی پڑی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے بس جلدی جلدی واپس گھر جانا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کیا ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں، 2 گھنٹے یہیں پہ گزارے، لیکن مجھے جانا تھا اسی لیے میں واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں نے دیکھا اس دن جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کی جیب میں نے وہ خط رکھا تھا۔ وہ کپڑے ابھی تک کمرے میں ہی ٹنگے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھوں سے کاغذ کا ٹکڑا، بھاری سا کاغذ تھا۔ میں نے ایک سائڈ پر بیٹھ کر اس خط کو کھول کر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ کوئی عام خط نہیں تھا بلکہ وہ اسٹمپ پیپر تھا جس پر میرے بابا نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کہ یہ میرا فلانے پتے والا گھر، 2 دکانیں اور بینک میں پڑے ہوئے 30 لاکھ روپے میں اپنے بیٹے شہروز کے نام کرتا ہوں۔ میں اور میرا دوست دونوں حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے بابا کے پاس جائیداد تھی؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی پوچھا نہیں ان سے، لیکن بھائی کو شاید پتا تھا اسی لیے وہ بار بار پوچھ رہے تھے۔ میں نے غور سے پیپر کو دیکھا اور پھر ہم اس پر لکھے ہوئے پتے پہ گئے تو سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر ہمارا دم گھٹ گیا۔ یہ تو واقعی بہت بڑا اور شاندار گھر تھا، ڈبل سٹوری تھا جو 10 مرلے پر بنایا گیا تھا۔ دکانیں بھی دیکھی تو شہر کے پوش اور مہنگے علاقے میں تھی، اور بینک میں جو رقم پڑی ہوئی تھی وہ بھی اصلی تھی اور مکمل تھی۔ اگلا پورا دن ہم انہی کاموں میں مصروف رہے۔ میں نے ہر گوشے کو غور سے دیکھا، ہر جگہ کی حالت جانچی۔ شام کو ہم وکیل صاحب کے پاس گئے۔ میں نے ان کو وہ اسٹامپ پیپر دکھایا اور بتایا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، تو انہوں نے غور سے دیکھ کر کہا کہ یہ کاغذ اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا کسی بھی پراپرٹی کے اصل مالک کی ہوتی ہے۔ اس پہ لکھا جو بھی ہے وہ قانونی طور پر باقاعدہ تسلیم شدہ ہے اور آپ کے والد صاحب نے خود اس پر دستخط بھی کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ آپ کے نام کر کے چلے جانا منظور کر لیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن دل میں اداسی بھی تھی کہ اب ان سب چیزوں کا کیا فائدہ جب میرا باپ خود میرے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن وکیل صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا
کہ اگر آپ کا دوسرا بھائی اتنا لالچی ہے تو یہ سب کچھ اس کے پاس نہیں جانا چاہیے اور ان چیزوں پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کے والد صاحب نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ آپ کے نام کر کے رکھا ہے تو یقیناً انہوں نے کسی وکیل کے پاس رجسٹری بھی کروائی ہوگی۔ مجھے یاد آیا کہ بابا کے ایک دوست وکیل تھے۔ میں نے ان کے نمبر پر کال کی اور ان کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اگلے ہفتے واپس آئیں گے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ہمیں کہا، ہاں میرے پاس تمہارے والد صاحبہ نے باقاعدہ ساری کاغذی کارروائی کروائی ہوئی تھی۔ پہلے تو انہوں نے سب کچھ دونوں بیٹوں میں بانٹا ہوا تھا، لیکن مہینہ پہلے وہ آئے اور کہا کہ سب کچھ شہروز کے نام کر دو، تو میں نے کر دیا۔ سب کچھ موجود ہے، میرے پاس کاغذات موجود ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو، نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کسی کی طاقت ہے کہ یہ آپ سے لیا جا سکے۔ میں نے جو گھر کے بارے میں فیصلہ کیا تھا اور جو گھر میں نے کرائے پہ لیا ہوا تھا اسے چھوڑ دیا اور واپس سعودی عرب چلا گیا۔ اس دفعہ میں نے اپنے قریبی دوست کو بھی ساتھ لے کے جانا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہاں میرے ساتھ ایک ایسا شخص ہو جو ہر قدم پہ میرا ساتھ دے اور میرا حوصلہ بڑھائے۔ اسی لیے میں نے اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا تاکہ وہ میرے کام میں مدد کرے اور اکیلے پن کا احساس کم ہو جائے۔ میرے بھائی کو بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ میں کب سے چلا گیا ہوں اور کب اپنے نئے سفر کی تیاری کر کے روانہ ہوا تھا۔ جو دکانیں بابا نے میرے نام کی تھی ان کا کرایہ باقاعدگی سے میرے پاکستان والے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا اور گھر بھی اپنی جگہ پر مکمل محفوظ حالت میں پڑا تھا۔ کسی قسم کا نقصان یا کمی نہیں ہوئی تھی۔ بھائی کو اس بات کا بھی بالکل علم نہیں تھا کہ گھر کہاں ہے اور کون سی حالت میں موجود ہے۔ اس نے مجھے کال کی اور اس طرح میرے ساتھ غصے اور سختی سے بول رہا تھا جیسے کوئی جانور اپنے غصے میں چیختا ہے۔ ایک مرد اتنی زیادہ شدت کے ساتھ نہیں چلا سکتا، لیکن وہ زور اور بغض کے ساتھ چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سارا کچھ سمیٹ کے چلا گیا، خدمت ہم نے کی، دوائیاں ہم نے دی، تو نے تو جان لی ہے باپ کی۔ میں نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ کہا کہ کس نے جان لی ہے یہ وقت بتائے گا۔ اس نے غصے میں کہنے لگا کہ تو نے نہیں پتا کیا کیا جو ایک ہفتے میں دنیا سے ہی چلے گئے اور سارا کچھ تو نے سمیٹ لیا۔ میں بد دعا دیتا ہوں تجھے، تو کبھی خوش نہیں رہے گا۔ جس طرح سے بھائی بول رہا تھا اور روتے ہوئے اپنی ناکامی اور غصے کا اظہار کر رہا تھا، مجھے اندر سے خوف سا لگ رہا تھا، کہیں اس کی بد دعا واقعی مجھے لگ نہ جائے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور کہا کہ ظالموں کی بد دعا کبھی کسی پر اثر نہیں کرتی، اور میں نے دل میں خود کو حوصلہ دیا۔ میں نے اسی وقت اپنی زندگی میں نئی دنیا بسانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے وہاں ایک لڑکی کو دیکھا اور پسند کر لیا جو مجھے بہت اچھی اور قابل اعتماد لگی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، لیکن میں نے اسے صاف صاف بتایا کہ کچھ وقت کے بعد مجھے واپس پاکستان جانا ہے تاکہ وہ بھی تیار ہو جائے اور یہ جان سکے کہ یہ رشتہ عارضی نہیں بلکہ مستقبل میں بھی محفوظ ہوگا۔ وہ بھی اس کے لیے تیار تھی کیونکہ وہ بھی پاکستان سے تعلق رکھتی تھی اور وہ بھی اپنے گھر والوں اور زندگی کی ترتیب کے بارے میں سوچتی تھی۔ ہم دونوں کی زندگی ایک ساتھ شروع ہوئی، ہم نے ایک دوسرے کو جانا، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کو سمجھا، ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی اور رشتے کی اہمیت کو حقیقی طور پر محسوس کیا۔ ہم دونوں محنتی تھے، وہ بھی کام کرتی تھی اور میں بھی اپنی محنت اور کوشش میں لگا رہا۔ 3 سال کے دوران ہم نے ہر لمحے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا، ہم نے ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک رہے، ہم نے اپنے رشتے کو مضبوط بنایا اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ایک ساتھ محسوس کیا۔ 3 سال بعد ہم واپس پاکستان آئے اور اسی گھر میں آباد ہوئے جو بابا نے میرے لیے چھوڑا تھا۔ میں نے اپنے والد کے چھوڑے ہوئے اثاثوں اور گھر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور ہم نے اپنے نئے آغاز کے ساتھ یہاں مستقل رہائش اختیار کی۔ یہاں ہم نے ہر کمرے میں اپنا حصہ ڈالا، ہم نے گھر کی حالت کو بہتر بنایا، ہر گوشے کو سجایا اور اپنی زندگی کو خوشیوں اور سکون سے بھر دیا۔ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کہیں بھائی کی بد دعا نہ لگ جائے، کیونکہ آخری دفعہ جس طرح اس سے بات ہوئی تھی وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر غصے کے ساتھ ساتھ شدید تکلیف
اور بے بسی بھی موجود تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اتنی شدت سے ناراض ہے کہ اس کی بد دعا واقعی کسی نہ کسی طرح اثر کر سکتی ہے۔ میری بیوی ہمیشہ میرے قریب رہی اور وہ ہر لمحے میرا خیال کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جس کے ہاتھ سے جائیداد گئی ہو اس کو تکلیف تو ہوگی، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ وہ لوگ اچھے نہیں تھے۔ تمہارے بابا نے اپنی زندگی میں ان کے ظلم برداشت کرنے کے بعد ہی اپنا فیصلہ بدلا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے دونوں بھائیوں میں سب کچھ برابر کر کے رکھا تھا، اور یہ فیصلہ بھی بالکل تمہارے بابا کا تھا، تمہارا نہیں۔ اسی لیے تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی یا خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت اچھی اور سمجھدار بیوی تھی، ہمیشہ میرے ساتھ رہتی تھی، ہر کام میں میری مدد کرتی تھی، ہر بات سنتی تھی اور مجھے سکون دیتی تھی، لیکن مجھے اپنے بھائی کا خیال آتا رہتا تھا۔ حالانکہ میرے دل میں اس کے لیے بہت سے شکوے اور سوالات تھے کہ آخر وہ اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اتنے سالوں کے دوران نہ اس نے دوبارہ مجھے کال کی، نہ ہی اس سے کوئی میرا نمبر میرے پاس موجود تھا، کہیں اس سے کوئی خبر مل جائے۔ اور یہ خاموشی میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان پیدا کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کو بتائے بغیر میں خود ہی اس معاملے کا پتہ لگاؤں۔ میں اپنی بیوی سے کچھ کہے بغیر ہی اسی محلے کی طرف چل پڑا جہاں میرے بھائی کا گھر تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہاں جا کے کچھ سمجھ آ جائے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ وہیں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ اس گھر میں موجود نہیں رہتے۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے گھر بدل لیا ہو، کیونکہ یہ گھر کرائے کا تھا اور وہ لوگ مستقل نہیں رہنا چاہتے تھے۔ لیکن ساتھ والے ہمسائے نے آ کر بتایا کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ آدھی رات کو وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ پورے محلے کو پتہ ہے اور ہر کوئی اس معاملے پہ بات کر رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ ایسا کیا ہوا ہوگا کہ آدھی رات کو وہ لوگ گھر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ آدھی رات کو گھر چھوڑنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی۔ یہ واقعی کسی سنگین مسئلے کی نشانی تھی۔ گھر واپس آ کر میں نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی۔ وہ بھی سن کر پریشان ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کہ جہاں وہ لوگ کام کرتے تھے، کل وہاں جا کر میں خود سب کچھ دیکھوں گا اور سمجھنے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ واقعی کیا ہوا تھا اور وہ اتنی شدت سے غائب کیوں ہو گئے تھے۔ بھائی کے آفس میں کام کرتے تھے، وہاں پہ اگلے دن جا کر ہر ممکن کوشش کی کہ پتہ چل سکے کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ میں نے سب سے پوچھا، جس سے بھی بات کی، اس نے منہ ٹیڑھا کر لیا جیسے کسی بات سے خوفزدہ ہو یا وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے بھائی نے کچھ ایسا کیا ہے جو عام نہیں تھا۔ پھر میں نے کمپنی کے باس کے پاس جا کر براہ راست سوال کیا کہ بھائی نے واقعی کچھ غلط کیا ہے یا نہیں۔ باس نے مجھے بتایا کہ نہیں، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ہماری کمپنی کو نقصان پہنچا ہو، بلکہ اس نے صرف اپنا نقصان کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے بھائی نے بہت سے لوگوں سے پیسے لیے تھے کہ میں اپنے کاروبار میں لگاؤں گا اور تم لوگ ڈبل پرافٹ حاصل کرو گے، لیکن اس نے کوئی کاروبار شروع نہیں کیا اور وہ سارے لوگ مل کر اس کے گھر پہنچ گئے تھے، بار بار پیسے مانگنے لگے۔ اسی لیے سننے میں آیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھی کہیں بھاگ گیا اور اب کہاں ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ میرے بھائی نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر دیا اور ایسا کام کیا جس کے بارے میں مجھے کبھی تصور بھی نہیں تھا۔ میں نے کئی مہینے اس کو تلاش کی مگر وہ نہیں ملا اور وقت مسلسل گزرتا گیا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ ہر دن میری فکر اور پریشانی بڑھتی گئی۔ ایک دن میں بابا کی قبر پر گیا تاکہ ان کے سامنے بیٹھ کر دل کا سکون حاصل کر سکوں اور دعا کروں کہ بھائی سلامت ہو۔ قبر پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی فقیر سا آدمی کھڑا تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی راہگیر ہے، لیکن جب قریب گیا تو وہ روتا ہوا نظر آیا، اور جب میں اور قریب گیا تو حیران رہ گیا۔ یہ تو میرا بھائی تھا۔ اس نے لنڈے کے کپڑے پہن رکھے تھے، جوتے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بابا کی قبر کے سامنے بیٹھ کر اپنی ناکامی اور غم کے باعث روتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ایسی حالت میں؟ تمہیں دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔
اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دے میرے بھائی، مجھے معاف کر دے، میں بہت برا آدمی ہوں، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میں نے بابا کا دل دکھایا تھا، اسی لیے مجھے ابھی تک سزا مل رہی ہے، میری سزا ہی ختم نہیں ہو رہی، دیکھ میری حالت کیا ہو گئی۔ میں نے فوراً اسے سہارا دیا، اسے گاڑی میں بٹھایا اور ایک قریب کیفے میں لے گیا تاکہ کھانا کھلا سکوں۔ راستے میں معلوم ہوا کہ وہ کب سے کچھ کھا نہیں رہا۔ میں نے اسے کھانا دیا اور راستے میں نئے جوتے اور کپڑے بھی دلوا دیے تاکہ وہ ذرا آرام محسوس کرے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ ایک اور کام کر دے، 2 لوگوں کا کھانا پیک کروا دے، تیری بھابھی اور بھتیجی بھی بھوکے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں خود لے کے جاتا ہوں۔ بھائی نے کہا نہیں، ہم اس قابل نہیں۔ میں نے کہا کہ بس چلے، میں خود لے کے آتا ہوں۔ پھر وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ گھر چھوٹا سا اور خالی سا تھا، بھابھی بیٹھی کھانے کے انتظار میں اور چھوٹی سی بھتیجی جو اب 6 سال کی ہو گئی تھی، وہ کمزور اور ادھورا سا کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ مجھے دیکھ کے ڈر گئی۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور پیار کیا۔ بھابھی سے بھی سلام دعا کی گئی۔ وہ نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بس چلے یہاں سے، اور کوئی ضرورت نہیں اس گھر میں رہنے کی، اور کوئی ضرورت نہیں سامان اٹھانے کی، وجہ سے یہاں صرف ایک چرپائی ہی نظر آ رہی تھی۔ میں نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ میری بیوی پہلے سے تیار تھی، کھانا تیار کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے بھابھی کو کپڑے دیے اور بچی کے لیے بھی کپڑے لے کے آئی تھی۔ میں نے انہیں نہلایا دھلایا، کھانا کھلایا اور آرام کے لیے اپنے کمرے میں بٹھایا۔ اب سب سکون سے سو رہے تھے، لیکن میرا سکون برباد ہو گیا تھا۔ میں رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بھائی نے جو کچھ بھی کیا تھا، اس نے اپنی سزا پہلے ہی بھگت لی۔ غربت اور حالات نے اس کے اوپر ڈیرے ڈال دیے تھے اور وہ روپوش ہو کر رہ گیا تھا۔ میری بیوی مجھے تسلی دے رہی تھی۔ میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ سب کا بھلا کرے اور بھائی کی زندگی میں سکون اور خوشیاں لے آئے۔ میری بیوی نے کہا کہ بھائی ہے تمہارا، جس طرح سے بھی مدد کرنا چاہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے اس بات کو دل سے سمجھا اور فوراً فیصلہ کیا کہ اب جو کچھ بھی ہوگا ہم سب کو ایک خاندان کی طرح رکھیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بھائی کو مکمل سکون اور راحت فراہم کی جائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں خود کو محفوظ محسوس کرے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کے اندر جو بھی انتظامات کرنے ہیں سب کچھ میرے اور میری بیوی کی طرف سے کیا جائے تاکہ کسی کو کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو اور سب کی زندگی میں سکون ہو۔ یہ ڈبل سٹوری گھر تھا جس کے اوپر اور نیچے الگ الگ پورشن تھے۔ اوپر والا پورشن بھائی اور بھابھی کے لیے رکھا جائے اور نیچے والا پورشن ہماری زندگی کے لیے رکھا جائے۔ اس پورشن کے اندر ہم نے سب سے پہلے فرنیچر کا مکمل انتظام کیا۔ بیڈ، الماریاں، صوفے، ٹیبل، کرسیوں کا انتخاب بڑی باریکی سے کیا گیا تاکہ بھائی اور بھابھی کو آرام دہ ماحول ملے۔ فرنیچر کے بعد ہم نے کچن کے برتن خریدے۔ ہر قسم کے برتن، گلاس، پتیلے، دیچکی، چمچے، پلیٹیں اور ہر چیز کا حساب رکھا گیا تاکہ کوئی چیز کم نہ پڑے اور بھائی اور بھابھی کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد بستروں کا انتظام کیا گیا۔ بیڈ کے لیے مکمل رضائیاں، تکیے اور بیڈ شیٹس خریدی تاکہ رات کو آرام سے سو سکے۔ سب کچھ بالکل صاف اور نیا تھا۔ ہر چیز کو ایک خاص ترتیب کے مطابق رکھا گیا تھا تاکہ پورشن میں داخل ہوتے ہی انہیں ایک خوشگوار احساس ہو اور وہ گھر میں آرام محسوس کریں۔ انہیں لگے کہ اب وہ محفوظ ہیں اور کسی قسم کی کمی یا پریشانی نہیں ہے۔ جب بھائی اور بھابھی کو اوپر والے پورشن میں شفٹ کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور بار بار میرا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا اپنا گھر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو کبھی سڑکوں پر پریشان یا مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ اب ہر چیز بہترین ہو اور انہیں کسی قسم کی تکلیف یا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اوپر والے پورشن میں اے سی بھی لگوایا اور اس کو آن کیا تو بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے اپنی خود غرضی میں اپنے کمرے میں اے سی لگوایا تھا اور بابا باہر گرمی میں سو رہے تھے، وہ اے سی اس کے قابل نہیں تھا، لیکن اب جب میں نے اوپر والے کمرے میں پورشن میں یہ سب کچھ کیا اور انہیں بہترین ماحول فراہم کیا تو انہیں بہت خوشی اور سکون محسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ جو ہوا اسے بھول جائیں اور دعا کریں کہ بابا نے بھی آپ کو معاف کر دیا ہو
اور اللہ بھی آپ کو معاف کر دے۔ اس کے بعد میں نے بھائی کی نوکری کا بھی انتظام کیا تاکہ وہ خود کفیل ہو سکیں اور ان کی زندگی میں کچھ مشکلات باقی نہ رہیں۔ ان کی دماغی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ ذہنی دباؤ تھا۔ ان کے پاس بہت سارے خیالات تھے، وہ اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگے اور انہیں احساس ہوا کہ زندگی میں سب کچھ دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب بھائی کی بیٹی بھی خوش تھی، وہ اوپر نیچے بھاگتی رہتی تھی، کھیلتی اور ہنستی تھی، ہمارے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ ایک مضبوط اور خوش مزاج بچی بن رہی تھی۔ ہم سب کے درمیان محبت اور مضبوط رشتے ہو گئے تھے۔ ہمارے جہاں بھی اولاد ہونے والی تھی۔ جب میری بیوی ماں بنی تھی تو بھابھی نے سب سے زیادہ مدد کی۔ انہوں نے کھانے پکانے میں اور گھر کے کاموں میں میری بیوی کا ساتھ دیا۔ انہوں نے بچوں کا خیال رکھا اور میری بیوی کی صحت کا بھی دھیان رکھا۔ انہوں نے ہر وقت مدد کی تاکہ میری بیوی آرام سے بچے کی پیدائش کے لیے تیار ہو سکے۔ بھابھی نے خود بھی بہت محنت کی۔ وہ سب کے لیے کھانا تیار کرتی تھی اور بچوں کو دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ ان کے کپڑے دھوتی تھی، انہیں نہلانے دلانے میں ہر ممکن مدد کرتی تھی۔ وہ میری بیوی کے لیے بھی وقت نکالتی تھی۔ ان کا سلوک انتہائی محبت بھرا اور ذمہ دارانہ تھا۔ میں اور میری بیوی نے بھی ہر وقت ان کا خیال رکھا۔ ہم دونوں بھائی مل جل کر ہنسی خوشی ایک ہی خاندان کی طرح ایک گھر میں رہنے لگے۔ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ہر کام میں تعاون کیا اور گھر کے ہر فرد کی خوشی کے لیے سب کچھ کیا۔ ہماری زندگی میں خوشیوں کی کمی نہیں تھی۔ ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کی، مشکلات کا سامنا مل کر کیا اور ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹے۔ بھائی کی حالت بہتر ہوئی، ان کا دماغی سکون واپس آ گیا اور اب وہ اپنے آپ میں مطمئن تھے۔ بچی بھی کھیل کھیل کر بڑی ہو رہی تھی اور ہم سب کے درمیان محبت اور احترام کی فضا قائم تھی۔ شاید بابا نے بھی یہی خواب دیکھا تھا، تبھی انہوں نے یہ ڈبل سٹوری گھر بنایا تھا تاکہ میرے دونوں بیٹے اور ان کے اہل خانہ ایک دن اسی طرح ایک ساتھ خوشگوار زندگی گزارے، بھائی کی زندگی میں سکون آئے اور سب ایک خاندان کی طرح رہیں۔ بابا اس خواب کی تعبیر کو تو نہ دیکھ سکے، لیکن آج ہم سب خوش تھے۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور ایک خاندان کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ہر دن ایک نعمت کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک اور خوشیوں میں شریک تھے۔ ہماری زندگی میں اب سکون اور محبت تھی۔ ہر دن خوشی اور امید کے ساتھ گزرتا تھا۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی بھی ماضی کی تلخی کو واپس نہ لائے اور ہر دن نئے عزم اور محبت کے ساتھ گزارا جائے۔ بھابھی اور بیٹی کے ساتھ ہمارا رشتہ مزید مضبوط ہوا اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی محبت اور تعاون کی تعلیم دینا شروع کی۔ ہر کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا جاتا رہا اور ہم سب نے محسوس کیا کہ زندگی میں سب کچھ دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر انسان محنت اور محبت کے ساتھ کام کرے۔ ہر دن کی شروعات دعا سے ہوتی اور ہر دن کا اختتام ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور دعائیں کرتے۔ میں نے اپنی بیوی اور بھائی کی بیوی کے ساتھ مل کر گھر کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ سب کچھ مکمل ترتیب اور نظام کے ساتھ کیا گیا تاکہ کوئی چیز کم نہ پڑے اور ہماری زندگی سب کی آرام دہ گزرے۔ ہمیں یہ سب کرنے میں خوشی محسوس ہوئی اور ہمیں یہ سمجھ آیا کہ محبت اور تعاون سے سب مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ آج ہم سب ایک ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کھیل رہے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ ہمیں یقین تھا کہ بابا کے خواب کی تعبیر آج ہماری محنت اور محبت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ہم سب ایک خاندان کی طرح رہ رہے ہیں، سب پر مسکراہٹ تھی اور دلوں میں سکون تھا۔ ہم سب کو یہ احساس تھا کہ زندگی کی اصل کامیابی محبت اور خاندان کے ساتھ رہنے میں ہے۔ ہم سب نے یہ سبق سیکھا کہ مشکلات آئیں گی لیکن مل جل کر ہر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے اور محبت ہر چیز میں طاقت دیتی ہے۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ ہر دن شکر گزار رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ محبت اور احترام کے ساتھ رہیں گے۔ ہم نے اپنے ماضی کی تلخیوں کو دل سے نکال دیا اور اپنے مستقبل کی خوشیوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ ہم سب ایک خاندان کی طرح رہتے ہوئے ہر دن کو اہمیت دیتے اور ہر لمحے کی قدر کرتے تھے۔ بابا کا خواب آج ہمارے درمیان حقیقت بن چکا تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ یہ سکون ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہنے والے تھا۔ اسی طرح ہم سب ایک خاندان کی طرح خوش اور مطمئن تھے۔ بھائی کی حالت بہتر ہو رہی تھی،
बच्ची खेलती और हंसती थी, भाभी हर वक्त मदद करती थी और मेरी बीवी भी खुश और मुतमिन थी। हम सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी और सुकून के साथ रहने लगे। यही वो लम्हात थे जिनके लिए हमने सब मुश्किलात झेली थी, और यही वो लम्हे थे जिन्हें देखकर मुझे यकीन हुआ कि मोहब्बत और ख़ानदान की अहमियत सबसे ज़्यादा है। आखिर में मैंने दिल में दुआ की कि हमारे इस घर में हमेशा सुकून, खुशी और मोहब्बत कायम रहे, और हर आने वाली नस्ल के लिए ये घर खुशियों और मोहब्बत का मरकज़ बने रहे। यही वो लंबी और प्यारी कहानी है जो मेरे दिल में हमेशा रहेगी, हर लम्हा याद रहेगा। इसके आखिर में ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में मोहब्बत, ख़ानदान और ताउन सबसे बड़ी दौलत है, और यही वो सब कीमती चीज़ें हैं जो इंसान के लिए रहती हैं। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।